साथ। इसमें हम शेयर करते हैं बहुत सारी चीज़ें, ख़वातीन के हवाले से, बच्चों के हवाले से, रीसेंट जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसे कि अगर महंगाई में इजाफा हो रहा है तो क्या क्या मामलात हो रहे हैं, अगर जनाब कहीं पर जो है वो कोई भी चीज़ ऐसी हो रही है कि जो हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो रही है या हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हो रही है, तो उस पर भी हम बात करते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे लिखा और मुझसे पूछते हैं, कमेंट करते हैं, और आपके जो कमेंट्स हैं वो मैं खुद से इसलिए भी पढ़ती हूँ कि शायद कोई ऐसा शख्स भी हो जिसको हेल्प की ज़रूरत हो, मेंटली अगर आप किसी डिसऑर्डर में हैं तो आपको उसमें किसी हेल्प की जो है ज़रूरत हो। लोगों ने मुझसे पूछा कि डॉक्टर साहिबा एक चीज़ हमें अपने प्रोग्राम में ज़रूर बताइएगा, और वो ये कि अगर कोई शख्स कहीं भी किसी भी टाइप में जो है वो काम कर रहा हो, किसी भी लेवल पे काम कर रहा हो, और क्योंकि तंग करने वाले लोग तो हर जगह, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर जगह मौजूद होते हैं, जो आपकी परवान को, आपकी उतार मतलब आपके जो है चढ़ाव को जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते, जिनके लिए ये एक्सेप्ट करना जो मुश्किल हो रहा होता है कि आप उनसे ज़्यादा समझदार हैं या आप उनसे ज़्यादा जो है वो अच्छा काम करने की सलाहियत रखते हैं। तो ऐसे लोगों का क्या किया जाए? तो जनाब आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊं, और एक ऐसी स्टोरी से प्रोग्राम का आगाज करूं जिससे आप लोग ये समझ जाएं कि हमें जिंदगी में कैसे उड़ान भरनी है और कैसे चलना है। तो ये स्टोरी है एक चील की। चील का आपको पता ही है, ईगल। और अगर आप अल्लामा इकबाल के अशार देखें तो वो भी यही कहते हैं कि तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तो जो शाहीन होते हैं ना, उनकी परवाज ही उनका जो है वो असल लेवल होती है। एक चील और एक कौवे की आपको कहानी सुनाती हूँ, कहानी से आपको समझ आ जाएगी और आपको जवाब भी मिल जाएगा जिन लोगों ने मुझसे सवाल किया। चील जो होती है ना, वो जब अपने लेवल पे बैठी होती है कहीं भी, किसी भी जगह पर, अपने घर पर, अपने दरख्त पर, या कहीं पे भी, वट एवर, चील की जब भी वो कहीं बैठती है, किसी ऊंची जगह पे बैठती है, उसका एक लेवल, एक स्टैंडर्ड सेट हुआ होता है। अब वो चील को हमेशा जो है ना वो कौवे परेशान करते हैं। एक कौवा जो है वो हमेशा चील के इर्द गिर्द जो है वो घूमता है, और क्या करती है कि जब चील जो है वो बैठी होती है तो वो कौवा जो है चील के बैक साइड पे, जो उसकी गर्दन की पिछली साइड है, उस पर जो है वो अपनी चोंच मारता है, डंपिंग करता है, और उसको जो है वो एरिटेट करने की कोशिश करता है कि ये सुकून से जो है वो क्यों बैठी है। लेकिन चील की एक बड़ी खास बात है, यानी ईगल की एक बड़ी खास बात है, और वो ये कि वो कभी भी पीछे मुंह करके मुड़कर जो है वो कौवे को जवाब नहीं देती, बल्कि क्या करती है कि वो अपनी परवान भरती है, उड़ती है फिजाओं में, हवाओं में, और अपनी परवाज इतनी ऊंचाई ऊंची कर देती है कि वो कौवा जो उसकी जो है गर्दन के साथ चिपका होता है वो ऑटोमेटिकली जो है वो नीचे गिर जाता है। अब आप ये देखिए कि हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना काम बहुत शानदार तरीके से कर रहे होते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से और इत्मीनान से कर रहे होते हैं कि ठीक है हम जो कर रहे हैं हमारा बेस्ट है। लेकिन कुछ कौवे ऐसे होते हैं जो आपके पीठ पीछे, आपकी पीठ पर ठुंगे मार रहे होते हैं, और वो जो कौवे होते हैं ना, अगर आप पीछे मुड़कर जो है वो उनको जवाब देंगे, उनके साथ लड़ाई करेंगे, उनके साथ जो है वो टेंशन क्रिएट करेंगे, तो फिर एक तमाशा लगेगा, और जब तमाशा क्रिएट होगा तो फिर जिसका लेवल ज्यादा होता है ना, उसका लेवल जो है वो खराब होता है। इसलिए कोशिश ये करनी है कि जो भी शख्स आपके लिए जो है वो इरिटेटिंग फीलिंग रखता है, जो शख्स आपको पसंद नहीं करता, या जो शख्स आपसे जेलस है, बिल्कुल इस कौवे की तरह, जिस तरह वो चील को सताता है, तंग करता है, लेकिन चील उसका जवाब नहीं देती है। जी हाँ, बिल्कुल आपने ऐसा ही करना है कि आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपने चील की तरह अपनी परवाज को कायम रखना है, अपने लेवल को, अपने स्टैंडर्ड को बरकरार रखते हुए अपने काम को जो है वो और बेहतर, मजबूत और बेहतरीन कर देना है। जब आप अपने काम को और बेहतरीन कर देंगे तो ये जो जितने भी कौवे हैं जो आपके पीठ पीछे ठुंगे मार रहे हैं, इनकी ये किसी काम के नहीं रहेंगे, ये बेकार हो जाएंगे। इनकी तमाम चीजें ऐसे ही बेकार हो जाएंगी जैसे कि चील के आगे वो कौवा बेकार हो जाता है। और ऐसे सिर्फ एक कौवा नहीं बल्कि जितने भी कौवे उस चील को परेशान करते हैं वो तमाम ही बेकार हो जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जब आप परवाज पर हों तो पीछे मुड़ के ना देखें कि आपके पीछे जो है वो पीठ पीछे वार कौन कर रहा है, आप आगे की सिम देखिए। आपका इरादा, आपकी यकीन, आपका ईमान अल्लाह के साथ पे होना चाहिए, और आप अपनी परवास पे जो है वो काम करते चले जाएं। अल्लाह ताला आपकी मदद जो है वो आसान कर देगा। अपने काम को बेहतरीन कर दें, काम को बढ़ा दें, काम से साबित करें कि आप जो है वो क्या है। तो जनाब सुबह सुबह के वक्त आज ये एनर्जेटिक जो मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई है, इससे होप्स हो कि आपको ये समझ आ गई होगी कि आपने लाइफ में कैसे चलना है। बिल्कुल उस चील की तरह जो है परवास करनी है जिसको ये परवाह नहीं होती कि उसकी गर्दन पर जो है वो कौवा जो है वो कितनी देर से चोंच मार रहा है। वो अपनी परवाज इतनी तेज कर देती है, उड़ती है, कि वो कौवा ऑटोमेटिकली जो है वो उसकी जान छोड़ने पर जो है वो होता है ऐसे कि वो जान छोड़ जाता है।
تو آپ بھی ایسا ہی کیجئے. ایسے لوگوں کے منہ لگنے سے, ایسے لوگوں کو جو ہے وہ برا بھلا کہنے سے, یا ایسے لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ کوئی بات کرنے سے آپ کی اپنی پرسنالٹی ڈیمیج ہوتی ہے. آپ چیل بن جائیں, ایگل بن جائیں, اور ایسی پرواز کر دیں, ایسا اپنا کام اچھا کر دیں کہ ضرورت ہی نہ رہے گی یہ کوے جو ہے وہ آپ کو پریشان کریں. کوے آٹومیٹکلی منہ کے بل جو ہے وہ گر جائیں گے. تو جناب کوے جتنے بھی ہوں چیل کے آگے وہ کوے ہی رہیں گے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر ایک کوے کو لٹکا دینا تو باقی سارے جو ہے وہ سکون میں آ جاتے ہیں, ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو ہے وہ اب ہماری جو ہے وہ پرواز جو ہے وہ کتنی رہ گئی ہے. کوشش ہم نے یہی کرنی ہے. آغاز ہمارا جو ہے وہ آج کا بڑا انرجیٹک ہونا چاہیے, زبردست ہونا چاہیے. ڈیلی ہمارے دن کا آغاز جو ہے وہ ایک ڈٹرمنیشن سے ہونا چاہیے, پاور سے ہونا چاہیے, بالکل اس چیل کی طرح جو کبھی یہ نہیں سوچتی کہ جو میرے پیٹ پیچھے یہ سب کچھ کر رہا ہے اس سے مجھے جو ہے وہ میں اس کو پیچھے مڑ کے جو ہے وہ جواب دوں یا اس کے ساتھ لڑائی کروں یا فائٹنگ کروں. اگر چیل چاہے تو کیا کوے کو چیل پھاڑ نہیں سکتی؟ چیل پھاڑ سکتی ہے, لیکن ویسا نہیں کرتی ہے کیونکہ وہ ایسے لوگوں کے منہ لگنا بہتر ہی نہیں سمجھتی ہے. تو آپ نے اس چیز پہ کانسنٹریٹ کرنا ہے کہ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. تو جو پہاڑ پہ بسیرا کرتے ہیں ان کے معاملات اور حالات ہی کچھ اور ہوتے ہیں. تو آج کی کہانی سے آپ نے کیا سبق سیکھا مجھے ضرور بتائیے گا, مجھے ضرور شیئر کیجیے گا. اسی طرح کسی ایک کی بات سے آغاز کیا کریں گے, آپ کے ساتھ کوئی ایک اچھی سٹوری, ایک اچھی بات شیئر کروں گی, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم پروگرام کا جو ہے باقاعدہ آغاز کریں گے. اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آج پروگرام میں ہے کیا کیا, ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ آج شیئر کیا کیا کریں گے. تو جناب آج میں آپ کو جو ہے وہ بتا دوں کہ میرے پروگرام میں کیا کیا ہے, اور میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ کیا کیا چیزیں شیئر کروں گی. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے جتنی ترقی ہوئی ہے ہم اس حوالے سے جو ہے وہ تمام چیزیں اور تمام باتیں جو ہے وہ کریں گے آج پروگرام میں. اسپیشلی آپ کو بتائیں گے کہ سائنس میں کون کون سی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں. انٹرسٹنگ سٹوریز ہوں گی ہمارے پاس آل اوور دی ورلڈ کہ کیا ہو رہا ہے, انٹرسٹنگ کیا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے پاس اسپورٹس بھی ہوگی, ہمارے پاس جو ہے انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ آپ کی بہت کچھ جو ہے وہ ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے موسمی حالات, حال و احوال کے حوالے سے بھی, یعنی کہ درجہ حرارت کے حوالے سے بھی. جی ہاں, تو سب سے پہلے چلتے ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے, اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اب یہ آپ کو لیپ ٹاپ میں, پروسیسر میں, پی سی میں بڑی پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں کہ یار جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے وہ ہم اتنی چیزیں جو ہے وہ کس طرح لے کر جو ہے وہ چلیں. تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اب ایک چھوٹا لیکن بہت ہی کام کرنے والا انتہائی تیز ترین ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر جو ہے وہ ایجاد ہو چکا ہے. جی ہاں, اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بہت بھاری بھرکم, جس طرح سے آپ ڈیسک ٹاپ پی سی کو اپنی جیب میں رکھ کر تو گھوم ہی نہیں سکتے تھے, پاسبلٹی نہیں تھی. آپ میرے سائٹ پر جو بیک سائٹ پہ جو ہے وہ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں. اب اتنا منی جو ہے وہ یہ آ گیا ہے, اتنا تیز ترین ڈیسک ٹاپ آ گیا ہے کمپیوٹر کا کہ آپ اسے ایزیلی اپنے بیگ میں رکھ کے اسپیشلی جو ہے وہ کہیں پر بھی جو ہے وہ لے کے جا سکتے ہیں. اور یہ ڈیسک ٹاپ پی سی کی سہولت جو ہے وہ فراہم کرتا ہے. اور آج کی تیز رفتار دنیا میں یہ جو کمپیوٹر ہے یہ آپ اپنی جیب میں رکھ کر مکمل ڈیسک ٹاپ کی سہولت جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. اس میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ گنجائش جو ہے وہ 8 جی بی سے بڑھا کر 512 جی بی تک لے جائی جا سکتی ہے. یہ ایک بہت بڑا سائنس کا جو ہے وہ کارنامہ ہے جو سائنس نے سر انجام دیا ہے. اس کا آؤٹ پٹ 4 کا ہے, اور ان پٹ کے لیے جو آؤٹ پٹ کے لیے معیاری اور لچکدار جو ہے وہ پورٹس اس میں جو ہے وہ لگائی گئی ہیں. مائکرو الیکٹرانکس کا یہ شاہکار آلہ ہے جو کہ چکور ڈبیا کی طرح ہے, اور 2.4 انچ اور اتنا ہی میرا خیال ہے یہ لمبا بھی ہے. اسی وجہ سے یہ دستی بیگ, پرس اور جیب میں آسانی سے رکھا جا سکتا ہے. اس میں 2.7 گیگا ہرٹز کا انٹل سیلرون سی پی یو نصب ہے. تو جناب یہ گرافکس کے یو ایچ ڈی 600 کارڈ نصب ہے اس میں, جو کہ 4K ریزولوشن ویڈیو دکھاتا ہے. اور لیکن سب سے پڑھ کر یہ کہ اس سے تیز اور برق رفتاری کا اندازہ بھی ہو جاتا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا زبردست, ایزی ٹو کیری. آپ بیگ میں رکھیے, آپ جیب میں رکھیے, کہیں پر بھی اس کو جو ہے وہ آپ لے کے جا سکتے ہیں. اور یہ آپ کا پی سی جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ موو کرے گا, اور آپ کو کمپیوٹر کے حوالے سے جو ہے وہ پریشانی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اب اتنی منی مائکرو چیزیں جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی جا چکی ہیں کہ پرابلم ہی ختم کر دی ہے سائنس نے. سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ اتنے بھاری بھاری جو پی سیز اٹھا کے ادھر لے کے جا رہے ہیں, لیپ ٹاپس اتنے بڑے بڑے, اب سب چیزیں جو ہے وہ منی میں آ گئی ہیں. ایسے آپ ایزیلی اپنے جو ہے وہ بیگ میں جو اس کو رکھ کے جو یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جناب آپ کو ایک اور بات بتائیں, بڑی انٹرسٹنگ سی, بڑے مزیدار بات, وہ یہ ہے کہ دنیا کی مختصر ترین الٹرا ساؤنڈ مشین جو خون کے خلیے سے بھی چھوٹی ہے وہ بھی ایجاد ہو گئی ہے. جی ہاں, یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ کارنامہ ہے سائنس کا کہ ایک بہت ہی مختصر ترین الٹرا ساؤنڈ مشین بھی
جو ہے وہ اس وقت اویلیبل ہے، اور جرمن سائنسدانوں نے دنیا کی سب سے مختصر ترین الٹرا ساؤنڈ مشین ایجاد کر لی ہے، جس کی جسامت اور خون کے خلیے سے بھی کم ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ اس میں الٹرا ساؤنڈ کی جو ٹیکنالوجی یوز کی گئی ہے وہ بالکل مختلف طریقے سے استعمال کی گئی ہے، اور یہ ایجاد کم سے کم بھی جو ہے نا، آپ اسے ماہرین کی ایک جرمن تحقیق کا بہترین جو ہے وہ سیٹ اپ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں۔ تو جناب دکھائیے وہ الٹرا ساؤنڈ مشین جو خون کے خلیے سے بھی جو ہے وہ چھوٹی ہے، اور خاص طور پہ جو ہے وہ جرمن سائنسدانوں نے اسے مختصر جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈ مشین جو ہے وہ قرار دیا ہے، اور یہ الٹرا ساؤنڈ مشینیں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں، اور الٹرا ساؤنڈ مشین کے اندر جو ہے وہ بندے کو جو ہے وہ لٹا دیا جاتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ جب کیا جاتا ہے پراپر طریقے سے، وہ بڑا مطلب ایک پروسیس سے گزر کے پیشنٹ کو لے جایا جاتا ہے، پھر جا کے جو الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے۔ اب سائنس نے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آسان کر دی ہیں کہ آپ ایزیلی الٹرا ساؤنڈ مشین جو ہے وہ اتنی منی مائکرو آ گئی ہے، چپ کی طرح کی آ گئی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چپ کی طرح کی آ گئی کہ آپ اس کو ایزیلی جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈ جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں، یہ کوئی پرابلم جو ہے وہ کریٹ نہیں کرتی۔ اس آلے میں الٹرا ساؤنڈ لہروں کو محسوس کرنے والا 220 نیٹو میٹر چوڑا اور 500 نینو میٹر لمبا، یعنی عام انسانی بال کے مقابلے میں بھی تقریباً 350 گنا یہ باریک ہے، اور لگ بھگ یہ اسی طرح بنایا گیا ہے کہ جیسے سلیکون مائکرو پروسیسرز آپ دیکھتے ہیں نا، یہ اسی طریقے سے جو ہے وہ بنایا گیا، اور یہ مائکرو چپس کے حوالے سے اس کو مائکرو چپس بھی کہہ سکتے ہیں آپ، ایک چپ ٹائپ یہ چیز ہے جس کو جو ہے وہ آپ اس طریقے سے جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں۔ اس میں الٹرا ساؤنڈ مشینوں کی جو لہریں ہیں ان کی آواز آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ آتی ہے، وہ ایک دم سے جو آپ کو ساؤنڈ کرتی ہیں، اور پھر الٹرا ساؤنڈ کا پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈ ہو رہا ہے، یہ ٹکرا کے واپس پلٹتی ہیں اور پھر اس کا جو ہے وہ رزلٹ جو ہے وہ آتا ہے۔ لیکن ہسپتالوں میں، میٹرنٹی ہومز میں عام استعمال کرنے والی جو الٹرا ساؤنڈ مشین ہے ان کا انحصار جو ہے وہ برف پہ ہوتا ہے نا، بجلی پر ہوتا ہے، یعنی الیکٹرک افیکٹس پر ہوتا ہے۔ تو یہ قدرتی اس کے حوالے سے، لیکن یہ قدرتی چیز ہے، یہ ایک ایسی چپ ہے کہ کہیں پر بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، اس سے الٹرا ساؤنڈ ایزیلی ہو سکتا ہے، یہ آپ کو جو ہے وہ انڈیکیٹ کر سکتا ہے، آپ کو بتا سکتا ہے، اور خون کے خلیے سے بھی چھوٹا آپ اس کو الٹرا ساؤنڈ مشین جو ہے وہ قرار دے سکتے ہیں۔ تو یہ ننھی منھی مشین جو ہے -6 ایسی شائع شدہ رپورٹ اور تحقیقی رپورٹ جو پیش کی گئی ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ بالکل چھوٹی سی ہے، اور اس حوالے سے یہ بیل پر 230 میگا ہرٹز تک کی الٹرا ساؤنڈ لہروں کو بآسانی کور کر سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب ظاہر ہے کہ ان کا پروسیسر ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ ہینڈل کرنے کے لیے پورا ایک پروسیس جو ہے وہ کام کرتا ہے، اور ٹرانزسٹرز ہوتے ہیں اس کے اندر جو اس کو جو ہے افیکٹو جو ہے وہ بناتے ہیں۔ تو یہ ایک انسانی جسم کے اندرونی حصوں کا ایسی تصویر کشی ہے کہ جسے ہم کہیں بھی ایزیلی کیری کر سکتے ہیں۔ تو جناب یہ تو تھی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی دنیا سے کچھ انٹرسٹنگ سی چیزیں جو ہم بالکل مائکرو میں ایجاد ہو گئی ہیں، الٹرا ساؤنڈ مشین بھی آ گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آپ کا پی سی جو اتنا بڑا بھاری بھرکم پی سی ہوتا تھا، آپ کمپیوٹر اٹھا کے اور لیپ ٹاپ اٹھا کے اتنے بڑے بڑے جو پھر رہے ہوتے تھے، اب وہ منی مائکرو جو ہے وہ آ گیا ہے، تو اس میں ٹینشن والی اب کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن میرے پاس کچھ انٹرسٹنگ بھی ہے، جی ہاں آج کا کچھ انٹرسٹنگ بھی ہے، اور انٹرسٹنگ کیا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کرتی ہوں، آپ کو بتاتی ہوں۔ ایک تصویر ہم آپ کو بھی دکھائیں گے، انٹرسٹنگ اس تصویر میں ہی ہے، کیونکہ جب تک یہ تصویر نہیں ہم دیکھیں گے تب تک ہمیں جو ہے وہ اس سٹوری کی اور اس بات کی اس کے انٹرسٹنگ ہونے یا دلچسپ ہونے کا سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے جناب تصویر دکھائیے، یہ بچہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے اس کی عمر جو ہے وہ کتنی ہوگی؟ یہ بچہ جو ہے، بچہ نظر آنے والا جو یہ ایک کیا ہوگا، 12-15 سال، 23 سال، 20 سال؟ نہیں، یہ بچہ نہیں ہے، جی ہاں انٹرسٹنگ بات یہی ہے کہ یہ 33 سالہ آدمی ہے، یہ ایک 33 سالہ آدمی کی تصویر میں آپ کو دکھا رہی ہوں نا، انٹرسٹنگ بات اور ڈفرینٹ سی بات کہ یہ ایک 33 سالہ آدمی ہے، کہتے ہوئے بھی عجیب سا لگ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہے، 33 سالہ آدمی ہے، لیکن یہ واقعی انٹرسٹنگ بات ہے۔ اور چند روز پہلے ایک روسی جو یوٹیوبر ہے اس نے ڈینس کا انٹرویو کیا، اس کا نام ڈینس ہے، اور یہ سوشل میڈیا پر بہت مقبول ہوا ہے، اس ٹائم انسٹاگرام کے نام سے اس کا اکاؤنٹ بھی ہے، اور جس کے فالوورز کی تعداد جو ہے 4600 سے بھی زیادہ ہے۔ اور اس میں انٹرویو کے دوران ڈینس نے بتایا کہ جب وہ بہت چھوٹا تھا تبھی سے اس کے والدین کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنی اصل عمر کے مقابلے میں بہت چھوٹا دکھائی دیتا ہے، اپنے قد کاٹ میں، چہرے مورے، اور آج بھی اسکول پڑھنے والے بچوں کی طرح ہی لگتا ہے، لیکن 33 سال کا آدمی ہے، یہ کوئی 15 سال کا 12 سال کا بچہ نہیں ہے۔ تو آج بھی جو ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ اسکول گوئنگ کوئی بچہ جو ہے وہ اس کی تصویر جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شکار کھیلتے ہیں، یہ مچھلیاں پکڑتے ہیں، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہے وہ خوش رہتے ہیں، خوش بہت رہتے ہیں، یہ ڈینس جن کا نام ہے، اور یہ 33 سالہ جو شخص ہیں یہ بہت خوش رہتے ہیں۔ ان کے خوش رہنے کی وجہ یہ، اچھا جو شخص خوش رہتا ہے نا وہ اپنی عمر سے کم نظر آتا ہے،
خوش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر وقت جو ہے وہ ہنستے رہیں, ہر وقت جو ہے وہ آپ کے چہرے پہ اسمائل ہو. خوش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پرواہ نہ کرتے ہو کوئی کیا کہہ رہا ہے, آپ کو فرق ہی نہ پڑتا ہو کوئی کیا کر رہا ہے, آپ کے اوپر پہاڑ ٹوٹ جائے اور آپ جو ہے پھر بھی اللہ کی مدد کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہو اور اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈٹرمنیشن کے ساتھ جو ہے وہ آپ فائٹنگ جو ہے وہ کر رہے ہو. یہ ہوتی ہے اندر کی خوشی جو آپ کو خاص طور پہ کنیکٹ کرتی ہے اسپرچویلٹی سے. اور جو اسپرچل پرسنالٹیز ہوتی ہیں وہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں, ہمیشہ ان کا اللہ کے ساتھ ایک ایسا کنیکٹ بن جاتا ہے کہ وہ خوشی جو ہے وہ آٹومیٹکلی ان کے اندر آ جاتی ہے. یہ بھی اللہ کا ایک کرم ہے کہ 33 سالہ آدمی جو ہے وہ 12 سال کا بچہ نظر آ رہا ہے, یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے. تو یہ جناب آپ کو جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ بچے نظر آتے ہیں, لیکن بچہ جو آدمی جو ہے آدمی بچے نظر آنا شروع ہو جائے تو اسے اللہ کا کرم ہی کہہ سکتے ہیں. تو جناب یہ تھے ڈینس, اور ڈینس کو ہم نے آپ سے ملوایا. پہلے ہم نے آپ کو ان کی تصویر اسی لیے دکھائی کہ پہلے آپ دیکھ کے بتائیے کہ یہ کتنے سال کے لگتے ہیں. تو ڈینس نے جو ہے وہ ان کو انسٹاگرام پہ ان کے فالوورز کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے, اور ساتھ سوشل میڈیا پہ بڑے آل ان آل اس ٹائم جو ہے وہ جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک انٹرسٹنگ اور چیز, میرے پاس ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری ہے آپ کے لیے, اور وہ یہ ہے کہ راستہ بھٹکنے والے سانپ کو بطخوں نے خشکی تک پہنچانے میں مدد کی. اب آپ اندازہ لگائیے, انسان ایک انسان کی مدد کرتا ہے, ہمیں راستہ نہیں ملتا, ہم کسی سے جو ہے وہ رک کے پوچھ لیتے ہیں کہ ہمیں راستہ جو ہے وہ سمجھا دیجئے, یہ جو ہے وہ وے کدھر جائے گا, یا آج کل میپس آ گئے ہیں تو ہم گوگل میپ کے تھرو بھی چلے جاتے ہیں, لیکن اکثر میپ بھی ہمیں غلط گائیڈنس دے دیتا ہے تو ہم لوگوں سے بھی پوچھ لیتے ہیں. تو جناب ایک راستہ بھٹکتا ہوا سانپ جا رہا تھا, اس کو بطخیں مل گئیں اور ڈکس مل گئیں, اور ان ڈکس نے جو ہے وہ سانپ کو راستہ دکھایا. اب یہ سٹوری کیا ہے, یہ سٹوری ذرا میں آپ کو بتاتی ہوں. آسٹریلیا میں جناب اس کا ایک شہر ہے پرتھ, اس میں 3 بطخوں نے راستہ بھولنے والے سانپ کو نگرانی میں خشکی تک پہنچا دیا. اندازہ لگائیں ذرا, یہ سانپ جو ہے وہ پانی کے اندر چلا گیا ہے, راستہ بھول گیا ہے, بطخیں جو ہے وہ وہاں پر اپنی جو ہے سوئمنگ کر رہی ہیں, مزے سے انجوائے کر رہی ہیں. انہیں جب یہ سانپ جو ہے وہ نظر آیا وہاں پہ تو انہوں نے اس کو کہا کہ بھائی صاحب ہم آپ کو جو ہے وہ خشکی تک جو ہے وہ پہنچا دیتے ہیں, آپ ہمیں جو ہے وہ فالو کریں. سانپ کی بھی چیزیں چیک کریں کہ وہ بطخوں کو فالو کرتا کرتا جو ہے وہ خشکی تک پہنچ گیا. تو جناب فوٹوگرافر نے جو ہے وہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ یہ کیپچر کیا. اب فوٹوگرافر کا کہنا یہ ہے کہ سانپ کو گھنی گھاس میں سے باہر نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا. اس پر جو ہے وہ اس نے سوچا کہ شاید وہ بطخ کو نوالا بنانا چاہتا ہے, لیکن جو فوٹوگرافر ہے اس کا نام ٹم تھا. ٹم نے سوچا کہ شاید یہ بطخوں کو جو ہے وہ نوالا بنانا چاہتا ہے, تو یہ جو ہے نا وہ پانی کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے. تو ٹم کے مطابق بطخوں کو احساس ہو گیا تھا کہ انہیں کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے. جانوروں میں ایک حس ہوتی ہے جس سے انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو دوسرا جانور ہے وہ ہمارے لیے خطرناک ہے یا نہیں, جیسے انسانوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسان میرے لیے کتنا خطرناک ہے. انسان تو انسانوں کے لیے ہمیشہ خطرناک ہی ہوتے ہیں, ہمیشہ جو ہے نا وہ ہمیں یہی دیکھنے میں آئے, لیکن جانوروں میں ایسا نہیں ہوتا. جانوروں میں بہت سے خطرناک زہریلے ایسے جانور ہوتے ہیں سانپ کی طرح کے, جو ہر کسی جانور کو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں. وہ انسانوں کو کاٹتے بھی اسی لیے کہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ انسان دوسرے انسان کو ڈستے ہیں تو ہم انہیں ڈس لیں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا. تو اسی لیے جناب یہ جو سانپ ہے نا, اس نے بطخوں کو نہیں ڈسا, اور نہ ہی یہ بطخوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کے لیے وہاں پر آیا تھا. اور بطخ کو بھی یہ پتہ چل چکا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ کوئی اس سے خطرہ جو ہے وہ لاحق بالکل بھی نہیں ہے. تو اسی لیے جناب اس نے جو ہے وہ سانپ جب تیرتا ہوا پانی کے اندر گیا, بطخ نے دیکھ لیا, اس کو پتہ چل گیا کہ یہ راستہ بھول کے جو وہ یہاں آیا ہے. تھاٹ چیک کرے, تھنکنگ چیک کرے, اس کی عقل چیک کرے بطخ کی, کہ اس کی عقل کا لیول کیا ہے, کہ اسے پتہ چل گیا کہ یہ راستہ بھول گیا, اور اس کو جو ہے اس نے خشکی تک جو ہے وہ پہنچا دیا. 10 منٹ تک یہ بیچارہ اس میں تیرتا رہا ادھر ادھر. جب بطخ نے جو ہے وہ پراپر طریقے سے دیکھا, اچھا یہ جانور جو ہوتے ہیں نا ان میں ایک حص ہوتی ہے, پہلے یہ واچ کرتے ہیں, ٹائم دیتے ہیں دوسرے بندے کو, دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی پریشان ہے, واقعی کوئی دوسرا جانور جو ہے وہ اس سچویشن میں ہے, تب جا کے اس کی مدد کرتے ہیں. ایسے ہی نہیں کہ ایک دم آیا اور ایک دم جو ہے وہ اس کو خشکی پر لے کر چلی گئی, ایسا نہیں, انہوں نے پہلے آبزرو کیا ہے. اس کے بعد ہم لوگوں میں کیا ہوتا ہے, ہم کسی کو ایک دم سے پریشان دیکھ لیں تو فوراً سے ہماری سمپتھیز جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ہو جاتی ہیں, بجائے یہ دیکھنے کے کہ یہ مگرمچھ کے آنسو ہیں یا اصل والے آنسو ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے وہ دیکھنے والی ہوتی ہیں. تو یہ تو تھی جناب آج کی انٹرسٹنگ اور سائنسی کچھ خبریں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی, اور ہوپس ہو کہ آپ کو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی آج کی یہ انٹرسٹنگ سی جو ہے وہ خبریں بھی. آپ کچھ ہیلتھ کے حوالے سے جو ہے وہ بات ہو جائے کہ ہماری ہیلتھ جو ہے وہ ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے. آف کورس امپورٹنٹ ہے. صحت مند زندگی جو ہے وہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہے, اور بہترین لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا دل اندر سے صاف ہوتا ہے, ہمیشہ سے بیماریوں سے پاک, مینٹلی فزیکلی اسٹرانگ لوگ آپ دیکھیں گے جو منافق نہیں ہوتے, وہ سب سے زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. اس لیے اپنے مائنڈ کو اور اپنے دل کو جو ہے وہ صاف رکھنا پڑتا ہے. جناب آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسے مرض ہیں جو خاموش قاتل ہیں. یہ کون سے امراض ہیں اور ان سے جو ہے وہ کیسے نمٹا جا سکتا ہے, یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. اگر آپ کی درمیانی سی عمر ہے اور آپ کو ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے تو اسے خاموش قاتل مرض کہا جا سکتا ہے. اگر صحت مند طرز زندگی کو آپ جوانی میں ہی اپنا لیں,
آپ ورزش کریں, آپ ڈیلی جو ہے واک کریں, آپ اچھی ڈائٹ لیں, آپ کی فوڈ اچھا ہو, آپ کا جوسز کا استعمال کریں, تو یہ بلڈ پریشر سے آپ کافی حد تک بچ سکتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ٹینشن کریٹ کر کے دوسروں کے لیے بھی ان کو بلڈ پریشر کا مریض بنا دیتے ہیں. اس لیے بہت کوشش یہ کرنی چاہیے کہ لوگوں کی باتوں پر کم اور اپنے کام پہ زیادہ کانسنٹریٹ کریں. اب ایک جریدہ ہے جرنل آف دی امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن, اس میں ایک تحقیق شائع ہوئی جو میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنے لگی ہوں, کہ جوانی میں دل کی بہتر صحت میں مددگار عادات یعنی تمباکو نوشی سے گریز, صحت بخش غذا, جسمانی طور پہ متحرک رہنا, جسمانی وزن میں کمی, بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کو کنٹرول کرنا, اور بلڈ پریشر کی سطح پہ کسی درمیانی عمر میں ہائی بلڈ پریشر سے تحفظ فراہم کرنا, یہ بہت چیزیں ضروری ہیں. اگر آپ جوانی میں سگریٹ نہیں پیتے ہیں, اگر آپ کوئی ایسی جو ہے وہ نکوٹین ملی کوئی زیادہ چیز جو استعمال نہیں کرتے ہیں, اگر آپ جو ہے وہ واک کرتے ہیں, اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں, آپ کے اندر اسپورٹس مین شپ ہے, تو آپ کو ہائی بلڈ پریشر کبھی بھی نہیں ہو سکتا, یہ پکی بات ہے. پھر اس کے علاوہ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ ہائی بلڈ پریشر امریکہ میں عام ترین بیماریوں میں سے ایک ہے, لیکن یہ بیماری خاموش قاتل ہے. جی ہاں, یہ تحقیق ہو چکی ہے کہ یہ خاموش قاتل ہے, پتہ بھی نہیں چلتا ہے. ایک دم سے خدا نہ خواستہ کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے یا لو ہو جائے تو بندے کا جو ہے وہ ریکور ہونا مشکل ہو جاتا ہے. ورمونٹ یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ اگرچہ ہائی بلڈ پریشر متعدد اموات اور معذوری کا باعث بھی بنتا ہے, مگر اب تک اس کی جڑ کے بارے میں جو ہے وہ کچھ نہیں جان سکے. اس کا علاج پراپر طریقے سے دریافت نہیں ہوا, جیسے ڈائبٹیک کا نہیں ہوا. ڈائبٹیز جو ہے وہ اسی طرح ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ پھیلتی چلی جا رہی ہے, جسے ذیابطیز, جسے شوگر بھی کہتے ہیں. تو اس تحقیق کے دوران جب ہائی بلڈ پریشر والوں کے حوالے سے جو ہے وہ تحقیق ہوئی تو 3000 کے قریب افراد کو شامل اس میں کیا گیا, جن کی عمریں 45 سال یا اس سے بھی زیادہ تھیں. پھر تحقیق ہوئی اور افراد کو جو شامل کیا گیا ان میں ہائی بلڈ پریشر سے محفوظ جو تھے ان کی بھی تحقیق ہوئی. ان کو بھی جو ہے وہ 10 سال تک جو ہے ان کا جائزہ لیا گیا, دل کی صحت کے لیے مفید عادات اور ان کا سکور جو ہے وہ چیک کیا گیا. سب سے زیادہ سکور جو ہے وہ 14 تھا, اور دل کی مثالی صحت کے لیے بہترین سکور 10 سے 14 قرار دیا گیا. پھر 5 سے 9 اوسط اور 0 سے 4 ناقص سکور قرار دیا گیا. اب 9 سال تک فالو اپ کے بعد جب 42% افراد میں ہائی بلڈ پریشر کی تصدیق ہوئی تو تحقیق سے محققین نے صحت مند عادات میں سے کچھ عادات کو جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کیا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ صحت مندانہ زندگی گزار رہے ہیں, آپ کا ایک لیول, ایک سٹینڈرڈ برقرار ہے, تو پھر آپ کو ہائی بلڈ پریشر کا خطرہ صرف 6% تک ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. لیکن اگر آپ کی ڈائٹ ٹھیک نہیں ہے, آپ کی نیند ٹھیک نہیں ہے, آپ ایکسرسائز بھی نہیں کرتے ہیں, آپ ہر وقت ٹینشن بھی لیتے ہیں, ڈپریشن میں بھی رہتے ہیں, تو ہائی بلڈ پریشر جو ہے وہ آپ کو بہت جلدی افیکٹ کرے گا, اور یہ خاموش قاتلوں میں سے ایک قاتل بیماری ہے. تو اس لیے آپ نے جو ہے وہ ایک تو اپنی یہ میں بھی آپ کو جو ہے وہ اپنی طرف سے جو ٹپ دے رہی ہوں, ایک تو بلڈ سرکولیشن نہیں رکنی چاہیے. اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے جسم میں کلاٹس بن جاتے ہیں, بلڈ کلاٹس بن جاتے ہیں, جس کی وجہ سے, جسے آپ کھلیاں کہتے ہیں کہ مجھے کھلیاں پڑ گئی ہیں, لائک دس کائنڈ آف ٹائپ. تو یہ جو کھلیاں ہیں نا, یہ خون کی جو سرکولیشن ہو رہی ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے, وینس میں رک جاتی ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کا جب خون جمنا شروع ہوتا ہے تو آپ کو ہارٹ ڈیزیز سٹارٹ ہو جاتی ہے. آپ کو جب تک خون کی ترسیل دل تک جو ہے وہ بہترین طریقے سے نہیں جائے گی تب تک آپ اس سے محفوظ نہیں رہ سکتے. ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کو ہمیشہ سے مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ نمک کم استعمال کریں, وہ نمکین چیزوں کا استعمال کم کریں, وہ ٹھنڈا جو ہے وہ کم لیں, نارمل پانی اور نارمل چیزیں جو ہے وہ استعمال کریں. زیرہ ان کے لیے بہت بہترین چیز ہے, اور اس طرح کی جو ہے وہ ادویات ہیں, میڈیسن ہے, اپنی میڈیسن کو جو ہے وہ کنٹینیو رکھیں اور ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے مطابق لیں, اپنی کوئی ایڈنگ جو ہے وہ بیچ میں مت کریں, کیونکہ یہ بہت خطرناک ترین صورتحال بھی اختیار کر سکتی ہے. تو یہ تو تھی جناب آج کی ہیلتھ کے حوالے سے, ہائی بلڈ پریشر کے حوالے سے کچھ ٹپس جو میں نے آپ کو دی, آپ کو بتایا, تحقیق آپ کے ساتھ شیئر کی, اور جو کہ جرمن سائنسدانوں نے کی ہے, اور پراپر طریقے سے پوری دنیا میں یہ تحقیق ہو رہی ہے. اور پھر جو ہے وہ کم سے کم بھی جو ہے وہ 14% جب دل کی رفتار آپ کی جو ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے تبھی آپ کے دل کو جو ہے وہ صحت مند دل جو ہے وہ قرار دیا جاتا ہے. اب آپ کو یہ بتاتے چلیں جناب کہ زیڈ انڈیا جو ایمی ایوارڈز ہیں وہ جیتنے والی کم ترین اداکارہ جو ہے وہ زینڈینیا جو ہے وہ بن گئی ہیں. اور زینڈینیا جو ہے وہ بہت ہی مطلب ایمی ایوارڈز پہلے بھی انہوں نے جو ہے وہ جیتے ہیں, لیکن پھر بھی ابھی جو اس وقت میں جو ہے وہ سب سے کم عمر. اب زینڈینیا ہے کون؟ انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ ہم بات کریں, آپ کو انٹرٹین کے حوالے سے جو ہے وہ بتائیں گے بھی کہ زینڈینیا ایک ایسی آرٹسٹ ہے جس نے بہت کم عمری میں جو ہے وہ بہت اچھا کام کیا, پراپر طریقے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ منوایا, اور پھر جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ یہ ایمی ایوارڈز جو ہے وہ جیتے. تو یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سی جو چھوٹی سی خبر تھی جو میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی.
لیکن آپ کو یہ بتاتے چلے اسپیشلی کہ ایک امریکی ڈرامہ سیریز ہے یوفوریا، اور اس میں شاندار جو اداکاری کی ہے جو ایکٹریس تھی زنڈوریا، اس کے حوالے سے جو ہے وہ میں آپ کو جو ہے وہ اس ٹائم جو ہے وہ بتا رہی ہوں. ٹیلی ویژن کی دنیا کا سب سے اگر معتبر نام ہم دیکھیں تو کہیں بھی جو ہے ان پروسیسلی جو ہے وہ بالی ووڈ، ہالی ووڈ یا ان پروسیسلی لالی ووڈ، تمام ہی جو ہے وہ ڈراماز جو ہے وہ ہمیشہ سے جو ہے آل ان آل رہے ہیں. اور ڈراماز جو ہے وہ ہر کیٹیگری کے لوگ، چاہے وہ پاکستانی ہوں چاہے وہ پاکستانی نہ ہو، وہ جس بھی کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہوں، ایکٹنگ کو ہمیشہ سے جو ہے وہ بڑا پسند کیا جاتا رہا ہے. تو یہ زینڈینیا جو ہے اس نے بہت جو ہے وہ کمال کی ایکٹنگ کی ہے، بہت. ویلکم بیک ناظرین، واپس آ چکے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ ٹوڈے ود یور ہوسٹ یور میزبان ڈاکٹر نبیہہ علی خان. جی ہاں، صبح کا آغاز ہم نے جو ہے وہ آج بڑے ہی انرجیٹک وے سے کیا، ایک سٹوری سے کیا. آپ کے ساتھ میں نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے بہت سی سٹوریز جو ہے وہ شیئر کی، آپ کو بتایا کہ انٹرسٹنگ جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے پورے ورلڈ میں. اس کے علاوہ جناب آج میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ اب درجہ حرارت اور موسمی حالات اور واقعات کیا ہے، یعنی موسم کیسا رہے گا. ویسے تو پورے ملک میں جو ہے وہ موسم خشک رہنے کے امکانات جو ہے وہ زیادہ ہے، اور آج کی جو محکمہ موسمیات کی رپورٹ ہے وہ کچھ ایسا ہمیں کہہ رہی ہے. لیکن اس کے باوجود ہم کوشش یہ کریں گے کہ آپ کو پورے پراپر طریقے سے جو ہے وہ بتائیں کہ لاہور، پشاور، اسلام آباد میں جو ہے وہ ٹیمپریچر کتنا رہے گا، کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کتنا رہے گا، اور موسم کی صورتحال کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو پراپر طریقے سے جو ہے وہ اپڈیٹ رکھیں گے. تو جناب سب سے پہلے چلتے ہیں لاہور کی جانب. تو لاہور کو دیکھتے ہیں کہ لاہور میں جو ہے وہ درجہ حرارت جو ہے وہ کتنا رہے گا. تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ زیادہ سے زیادہ لاہور میں درجہ حرارت جو ہے 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جائے گا، اور کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 29 تک جو ہے وہ رہے گا. اس کے علاوہ ہوا میں جو نمی کا تناسب رہنے کا امکان ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 66% ہے. تو یہ 66% جو ہے ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ رہے گا. اس کے علاوہ جو ہوا چلے گی فی گھنٹہ رفتار کی، تو وہ جناب 8 کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار سے جو ہے وہ آج ہوائیں چلنے کے امکانات جو ہے وہ موجود ہے لاہور میں. یہ اپڈیٹس تھی لاہور کی. اب ذرا رخ کرتے ہیں پشاور کا، جہاں پر جو ہے وہ موسم ہمیشہ جو ہے وہ مکس ہی رہتا ہے، بہت زیادہ گرمی یا سردی نہیں ہوتی، ذرا اچھا موسم رہتا ہے. لیکن وہاں پر جناب زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو آج کے دن کے لیے جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے وہ 38 سینٹی گریڈ ہے، اور کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 22 تک جو ہے وہ جائے گا. اس کے علاوہ اگر آپ ہوا میں نمی کے تناسب کا بات کر لیں پشاور کے حوالے سے، تو 47 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہے گا، اور ہوا جو رفتار جو چلے گی ہوا جس رفتار سے وہ 8 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جو ہے وہ اس پراپر طریقے سے جو ہے وہ چلے گی. تو یہ تو تھا پشاور کے حوالے سے. اب ہم جو ہے اسلام آباد کے حوالے سے جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں. تو اسلام آباد میں زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 36 سینٹی گریڈ تک جو ہے وہ جائے گا، اور کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 22 سینٹی گریڈ تک جائے گا. ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 60% تک جو ہے وہ رہے گا، اور ہوا چلے گی فی گھنٹہ رفتار 8 کلومیٹر. تو یہ تھے تینوں جو ہے وہ بڑے شہروں کی رپورٹس کہ جہاں پر ہم نے لاہور، پشاور اور اسلام آباد کے حوالے سے آپ کو جو ہے وہ اپڈیٹ کیا کہ کس طرح سے جو ہے وہ جو ہے اس کا جو ہے وہ سارا سلسلہ جو ہے رہے گا. اب ذرا کراچی کی صورتحال کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ کراچی میں جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ کیا رہے گی. تو آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ریکارڈ کیا جا رہا ہے آج کے لیے وہ 36 سینٹی گریڈ تک ہے، اور کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 27 تک جائے گا. اس کے علاوہ ہوا میں نمی کا جو تناسب ہے وہ کراچی میں رہے گا تقریباً 79%، اور ہوا چلے گی فی گھنٹہ رفتار سے 11 کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار سے جو ہے وہ ہوا کا جو ایک رفتار ہے وہاں پر جو ہے وہ نوٹ کی گئی ہے. تو جناب یہ تھی آج کی ویدر اپڈیٹس، موسم کی صورتحال. کیونکہ موسم اچھا ہو تو موڈ بھی اچھا ہو جاتا ہے، لیکن موسم پورے ملک میں ہی جو ہے وہ اس وقت خوش رہنے کا امکان ہے، اور جہاں جہاں جتنا زیادہ سے زیادہ سینٹی گریڈ جو ہے وہ 38 تک جو ہے وہ لازمی جائے گا. پشاور میں 38 تک جائے گا. اس کے علاوہ جو ہے 36 37 اتنا ہی جو ہے وہ باقی شہروں میں جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے، اور کم سے کم بھی ہوا تو 22 تک ہوگا، اس سے نیچے جو ہے وہ نہیں جائے گا.
تو لہٰذا آج کا جو موسم ہے وہ پھر بھی آپ کو اے سی والے کمروں کے ساتھ ہی گزرنے والا موسم ہے، لیکن ہوائیں چلتی رہیں گی اور 8 کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار سے چلے گی، اور کراچی میں ذرا جو ہے وہ کم سے کم جو ہے وہ 11 کلومیٹر کی رفتار سے جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ چلے گی۔ تو یہ تو تھی ویدر اپڈیٹس، کیسی لگی آپ کو ضرور مجھے جو ہے وہ انفارم کیجیے گا، مجھے بتائیے گا کہ کیا صورتحال رہی اور آپ نے جو ہے وہ ویدر اپڈیٹس کو جو ہے کتنا انجوائے کیا۔ ایک چھوٹی سی ہمارے پاس جو ہے وہ ریسرچ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں ڈائبٹک کے حوالے سے، اس حوالے سے بھی جو ہے وہ ہم نے آپ سے بات کرنی ہے، اور پھر جب ہم اس کے بعد بریک لیں گے اور بریک کے فوری بعد جب ہم واپس آئیں گے تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ملک کی صورتحال کیا ہے، کون سی چیزیں بڑھ گئی ہیں، اور اس کے علاوہ جو آپ پارکوں میں اتنا زیادہ جو ہے وہ جا رہے ہیں، سیریں کر رہے ہیں، موجیں کر رہے ہیں، مستیاں کر رہے ہیں، وہاں پر بھی اب ٹکٹ لگنے والی ہے۔ جی ہاں، یہ چیزیں بھی جو ہے وہ آپ کو جو ہے پتہ چلے گا۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں ٹائپ 2 ڈائبٹک کے حوالے سے آج کی جو خاص بیماری جس کے حوالے سے جو ٹائپ 2 ڈائبٹک جو ہے وہ بہت سارے پیشنٹ میں جو ہے وہ موجود ہے۔ پاکستان میں اس کی جو ٹائپ 2 ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اب یہ برطانیہ میں اس کی ایک تحقیق ہوئی ہے اور انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ جس بھی شخص کو یہ مرض لاحق ہوتا ہے اس کو جو ٹائپ 2 ڈائبٹک جس کو کہا جاتا ہے، ذیابطیس کہا جاتا ہے، جس کے شکار ہوتے ہیں، مجموعی طور پر 6% افراد اس کے شکار ہو سکتے ہیں۔ بہت زیادہ یہ نہیں بیماری بڑھتی ہے، لیکن پاکستان میں اس کی شرح جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اس تحقیق میں ماہرین نے ڈائبٹک کے جو پیشنٹ تھے ان کو فوراً سے پہلے جو ہے وہ جب انہوں نے تصدیق کیا تو انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ ایک تخمینہ لگایا کہ جو تنہائی کا شکار ہوتے ہیں اور خاص طور پر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ تنہا رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ٹائپ 2 ڈائبٹک پیشنٹ جو ہے وہ بن جاتے ہیں۔ اب یہ تحقیق یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں کی گئی ہے، جہاں پہ ماہر نفسیات کا ایک تیار کردہ پیمانہ یعنی اسکیل استعمال کیا گیا جو تنہائی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس میں سوال نامے کے ذریعے لوگوں میں تنہائی کی شدت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ہمارے پاس کچھ ایسے کویشچنز ہوتے ہیں جو ہم لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں اور اس سے ہم اسکیل کرتے ہیں کہ ان کی تنہائی یا ان کا ڈپریشن یا ان کا اسٹریس جو ہے وہ اس کا لیول جو ہے وہ کیا ہے۔ تو ڈائبٹک کی اصل وجہ جو ہے وہ تنہائی ہوتی ہے، ڈائبٹک 2 خاص طور پر جو تصدیق ہوئی ہے کیلیفورنیا یونیورسٹی میں۔ تو یہ اگر آپ کسی بھی اپنے دوست سے کوئی سوال پوچھیں کہ آپ دن میں کتنی مرتبہ کسی کی رفاقت کو محسوس کرتے ہیں تو وہ آپ کو کوئی نہ کوئی جواب ضرور دے گا۔ ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی پرسنالٹی ضرور ہوتی ہے جو اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور اگر وہ اس کی لائف میں نہ ہو تو پھر وہ تنہائی کا شکار جو ہے وہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یا تو آپ اپنے آپ کو بیزی کر لیں، اتنا کام کریں کہ آپ کو جو ہے وہ فرصت ہی نہ ملے، اور یا پھر آپ جو ہے وہ ان تمام حالات اور معاملات اور اس سے جو ہے وہ لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہو، جو کہ اتنا آسان کام ہے نہیں۔ اس لیے ہم ڈاکٹرز بھی لوگوں کو یہی پرسکرائب کرتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے آپ کو بیزی رکھنا ہے۔ جتنا آپ اپنے آپ کو بیزی رکھیں گے، کام کرتے رہیں گے، آپ اس طرح کی بیماریوں سے جو ہے وہ دور رہیں گے۔ ورنہ یہ جو تکلیف اور یہ جو تنہائی ہوتی ہے نا، یہ انسان کو اندر سے ختم کر دیتی ہے، اندر ہی اندر جو ہے وہ کھا جاتی ہے، اور تحقیق بھی یہی ثابت کرتی ہے، بڑے بڑے ماہر نفسیات بھی یہی کہتے ہیں۔ تو سب سے اہم بات جو اس میں ہارمون خارج ہوتے ہیں جب آپ تنہائی فیل کرتے ہیں، ڈپریشن کا تناؤ جو ہے اس میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو ایک کارسٹیول نما ایک چیز ہوتی ہے، کارسٹول لیول ہوتا ہے اس کا، یہ ایک دماغ کا ایک لیول، ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے جس کو سیٹ کرنا پڑتا ہے، اور یہ سیٹ آٹومیٹکلی جب آپ تنہائی فیل کرتے ہیں تو کچھ ہارمونز جو ہے وہ خارج ہوتے ہیں جسم سے، اور وہ آٹومیٹکلی آپ کو جو ہے وہ تنہائی کے ساتھ جو ہے وہ بیماری کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹ کر دیتے ہیں، یعنی ٹائپ 2 ڈائبٹک جو ہے وہ یہ بن جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ امراض جو ہے وہ ہائی بلڈ پریشر کا اور ڈائبٹک یعنی کہ ذیابطیس کا، شوگر کا جو ہے وہ بنیاد بنتے ہیں۔ تو بیسیکلی سب سے پہلے ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے اکیلے نہیں رہنا، تنہائی فیل نہیں کرنی۔ آپ کے گھر میں اگر لوگ ہیں وہ آپ سے بات نہیں کرتے، آپ ان سے بات کرنا شروع کر دیں۔ ہمارے یہاں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ فلاں نے مجھ سے بات نہیں کی، میں کیوں کروں؟ کوئی بندہ آپ کے ساتھ انوالو نہیں ہوتا، خواہ جو ہے وہ اس کے ساتھ انوالو ہو جائیں، اس کے ساتھ بات کریں، اس کو جو ہے وہ تنگ کریں، شرارتیں کریں، اپنے آپ کو جو ہے وہ بیزی رکھنے کی کوشش کریں، مسکرائیں، ہنسیں، کھیلیں، کھلکھلائیں۔ تکلیفیں پریشانی زندگی کا حصہ ہوتی ہیں، یہ آپ کو ملتی ہیں، یہ آپ کی سوغات ہوتی ہے۔ جب تک آپ کی زندگی ہے تب تک یہ چیزیں آپ کے ساتھ چلنی ہیں۔ اب اگر آپ اس کو ایک اہم ترین مسئلہ بنا کے بیٹھ جائیں تو پھر بیماریاں آپ کی اپنی ذات کو جو ہے افیکٹ کرتی ہیں، کسی کو افیکٹ نہیں کرتی ہیں۔ تو یہ تو تھی ٹائپ 2 ڈائبٹک کے حوالے سے کچھ ایسی تحقیق اور کچھ ایسی چیزیں جو ہم نے آپ کو جو ہے وہ بتایا، ہم نے آپ سے جو ہے وہ شیئر کی۔ ابھی مجھے یہاں پر جو ہے وہ بریک لینی ہے، اور بریک کے فوری بعد جب ہم واپس آئیں گے تو جناب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ہنگامی بنیادوں پر کچھ فیصلے کیے گئے، کچھ سکولز بند کر دیے گئے، کچھ یونیورسٹیز کو بند کر دیا گیا، ایس او پیز کو جنہوں نے فالو نہیں کیا۔ دیکھنا ہمیں یہ بھی ہے کہ کووڈ کے بعد جو یہ اسکول کھلے ہیں اب سچویشن اور حالات کیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ پھر ہم منفی تعلیم پر
اور پازیٹیو رسپانس پر بھی جو ہے وہ بات کریں گے کہ بچوں کے لیے جو ہے وہ تعلیم سے پازیٹیو رسپانس کیا ملتا ہے اور نیگیٹو رسپانس جو ہے وہ کیا ملتا ہے. اس میں ہمارے ساتھ ماہر نفسیات بھی شامل ہوں گے, تجزیہ کار بھی شامل ہوں گے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یوٹیلیٹی کے اس وقت مضبوط ہو جاتی ہے, آپ میں اور زیادہ پاور آ جاتی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزارنا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاکستان میں جو ہے وہ ان پروسیسلی ایسے لوگوں کی کمی ہے جو پروفیشنل ہیں. نان پروفیشنل لوگ تو جگہ جگہ بھرے پڑے ہیں جنہیں کام آتا نہیں ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کام میں بہت بہترین اور ماہر ہیں اور ہمیں جو ہے وہ ہم سے زیادہ جو ہے وہ کوئی میرا خیال ہے سپر پاور ہو ہی نہیں سکتا. ایسے لوگوں کو لائف سکل سکھانے ضروری ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے وہ مہارتیں سیکھنی, وہ فنکشنل مہارت سیکھنی ضروری ہوتی ہے جو لائف کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے. وہ لوگ جو خود کو عقل کل سمجھ کے اور دوسرے کو بالکل جو ہے وہ ڈمپ کر کے لائف کو جینے کی جو ہے وہ ایک مہارت رکھتے ہیں, ان کو یہ بتانا پڑتا ہے, ان کو یہ سکھانا پڑتا ہے کہ لائف کی مہارتیں صرف 3 طریقوں سے ہی آپ کے ساتھ جو ہے وہ چل سکتی ہیں. وہ 3 طریقے کیا ہے؟ ایک آپ کی سماجی مہارت, ایک آپ کی ذاتی مہارت, اور ایک آپ کی کاروباری مہارت. یہ 3 ایسی چیزیں ہیں جن کو اگر آپ سیکھ لیں, یہ آپ لائف سکلز جو ہے وہ اگر آپ سیکھ لیں تو آپ کی زندگی جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے, آسانی کی طرف چلتی ہے. اسی طرح اسٹوڈنٹس کی لائف ہے کہ اگر آپ اسٹوڈنٹس کو لائف سکلز سکھائیے تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ پازیٹیو کیا ہے اور نیگیٹو کیا ہے. اس پہ ہم بات کریں گے. ڈاکٹر ظفر اقبال ہمارے ساتھ ماہر نفسیات جو ہے وہ آن کال موجود ہوں گے. جیسے وہ ہمیں جوائن کرتے ہیں تو ہم ان سے لائف سکلز اور منفی تعلیم کیا ہے اس کے اثرات کے حوالے سے جو ہے وہ بات کریں گے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ یہ چیز ہم بہت ساری دیکھ رہے ہیں, لوگوں میں بھی, اسٹوڈنٹس میں بھی, کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ لائف سکلز کیا ہے, لائف کو جینے کے طریقہ کار کیا ہے, سکلز کیا ہے, کہاں پر ہم نے جو ہے وہ سٹینڈ کرنا ہے. اگر آپ اپنے ذاتی بجٹ کے حوالے سے بات کر لیں کہ آپ کو اپنی ذاتی مہارت کیسے ہونی چاہیے, ذاتی لائف سٹائل آپ کا کیسا ہونا چاہیے, تو اس میں آپ کے کپڑے, آپ کی یعنی کہ ڈریسنگ, آپ کا لائف سٹائل, آپ کا کھانا پینا, آپ کا چلنا پھرنا, آپ کا اٹھنا بیٹھنا, آپ کے بات کرنے کا انداز, آپ کے سوچنے کے طور طریقے, یہ تمام چیزیں جو ہے وہ آپ کے ریسورس میں جو ہے وہ آ جاتی ہیں. اٹس کال لائف سکلز. پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر آپ سماجی مہارت کے حوالے سے بات کر لیں تو سماجی مہارت کو کیسے سیکھنا ہے. پھر اگر آپ جو ہے وہ اپنے کاروبار کے حوالے سے دیکھیں تو کاروباری مہارت کو کیسے سیکھنا ہے, یعنی لائف سکلز کیا گول سیٹ کرنے ہیں, لائف سکلز سیکھنے کیسے ہیں. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر ظفر اقبال نے, ماہر نفسیات ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت میں سے؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں. آپ جی ڈاکٹر صاحب, آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ نوجوانوں کے لیے, خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو لائف سکل سیکھنا چاہتے ہیں, جو اس سے ناشنا ہیں, انہیں پتہ نہیں ہے, تو میں چاہوں گی کہ آپ اس کے حوالے سے جو ہے وہ گائیڈ کریں ہمیں. اچھا, لائف اسکل کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ سب سے پہلے تو ہمیں جو ہے نا سیکھنے کا جو ڈومین ہے نا, جس ڈومین میں ہمیں لائف اسکل سیکھنے ہیں اس کا تھوڑا ہمیں کلیئر ہونا چاہیے. کہ جیسے ہمیں مطلب ہیلدی لائف کے لیے کہہ لیں ہمیں اپنی جو ہماری جو بایولوجیکل ڈومین ہے اس کو ہم نے, ہماری سائیکولوجیکل ڈومین ہے, ہماری سوشل ڈومین ہے, اور ہم نے جو اسکل سیکھنی ہے ہم نے وہ تینوں اسکل جو ہے نا وہ بھی اسی طرح تینوں ڈومینس کے اندر سیکھنی ہے. کہ ہم کچھ ایسی اسکل سیکھیں جس سے ہمارا جو ہے ہمارا جو بایولوجیکل ڈومین ہے جس میں ہمارا جسم ہے, ہم اس کے حوالے سے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بوسٹ کریں. اس میں یہ ہے کہ ہم اپنے بیہیویئرس کو, جو نیگیٹو بیہیویئرز ہیں ان کو فکس کریں. تو مطلب جیسے آپ جنک فوڈ لینا ہے اور اس طرح کی جو چیزیں ہم اس کو مطلب اوائڈ کریں, اور جو پازیٹیو بیہیویئرز ہیں ان کو اپنی لائف میں انہینس کریں, جس میں ایکسرسائز ہے, جس کے اندر جو ہے نا کوئی فزیکل ایگزرشن ہے, اس طرح کے جو فزیکل جو ہے نا مطلب جو لیول پہ ہم نے اس کو مطلب چینج کرنا ہے. اب دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے سائیکولوجیکل حوالے سے جو کہہ رہے ہیں کہ اس کا پیٹرن ہے اس کو بھی آپ نے سیکھنا ہے. کہ کیسے آپ نے اپنے اسٹریس مینجمنٹ کرنی ہے, انگزائٹی کو آپ نے کیسے کوپ کر رہے ہیں, آپ نے اوور آل جو ہے نا ایوری ڈے کے جو ہے نا وہ اسٹریسر جو ہے نا آپ نے ان کو کیسے کرنا ہے اس کو آپ نے کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سوشل جو ہے نا, کیونکہ آپ سماج کے بغیر, سوسائٹی کے بغیر رہ نہیں سکتے, کیونکہ ہم جو ہے نا وہ جسٹ وی آر ناٹ بایولوجیکل بینگ, ہم اس کے ساتھ سائیکولوجیکل بینگ ہے, سوشل بینگ ہے. تو سوشل لیول پہ بھی جو ہے ہم نے لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے, لوگوں کے ساتھ ہم نے کیسے انٹریکٹ کرنا ہے, اپنے ماحول کے ساتھ کیسے ہم نے اپنی کہہ لیں ایڈجسٹمنٹ جو ہے نا اس کو بہتر سے بہتر بنانا ہے, یہ ہمیں سیکھنا ہوگا. اور اس کو سیکھنے کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ 2 بنیادی چیزوں کو ہم نے سب سے پہلے فوکس کرنا ہوگا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا کہ کون کون سے میرے ایریاز جو ہے نا وہ مطلب کہہ لیں کہ وہ ویک ہیں, اور اس کو میں نے جو ہے نا وہ مطلب کہہ لیں کہ امپروو کرنا ہے. آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد پھر ہم کریں گے کہ وہ والے ایریاز ہمارے جو مطلب کہہ لیں کہ نیگیٹو ہمارے بہیویئر ہیں, نیگیٹو ہماری تھنکنگ ہے, ہم اس کو وہاں پہ فکس کریں گے, اور جو پازیٹیو ہے ہم ان کو انہینس کریں گے. اب اس کو انہینس کرنے کے لیے بھی یہی ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے تو ہر بندے کو
یہ ڈٹرمن کرنا ہوگا کہ جو میری ہیلتھ ہے یہ میں اس کو اون کرتا ہوں مطلب میں جو ہے نا آپ کو پتا دنیا میں کچھ بھی جو ہے نا وہ فری نہیں ہوتا اور دنیا میں کچھ بھی جو ہے نا ایزی نہیں ہوتا. اگر آپ ایک ہیلدی اور ایکٹیو لائف جو اگر آپ چاہ رہے ہیں تو یہ آپ اپنے آپ کو یہ طے کر لیں اپنے آپ کے ساتھ کہ یہ کوئی ایزی وے نہیں ہے. آپ کی اپنی کمٹمنٹ جب تک نہیں ہوگی آپ کبھی بھی یہ ساری چیزیں اچیو نہیں کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں ہمارے آج کے معاشرے میں جو ہے وہ ایک چیز کی بہت زیادہ کمی ہے. جب ہم اپنے اسکلز کی بات کرتے ہیں لائف اسکلز کی بات کرتے ہیں تو ہم جب سوشل لائزڈ ہوتے ہیں جب ہم سوشلزم میں آتے ہیں لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم اپنی مرضی کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں بلکہ اس انوائرمنٹ کے مطابق نہیں کر رہے ہوتے. ہمیں اپنے مطابق چیزیں ٹھیک لگ رہی ہوتی ہیں لیکن ہم انوائرمنٹ کو فالو نہیں کر رہے ہوتے. یہاں پہ سوشلزم کو سیکھنا کاروباری معاملات میں مہارت رکھنا اس لائف اسکل کو سیکھنا آج کے انسان کے لیے کتنا ضروری ہے؟ جی بےحد ضروری ہے. آپ دیکھیں جیسے آپ مطلب ماہر نفسیات کے اگر آپ تناظر میں بھی دیکھ لیں تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کی نارملٹی جو ہے نا اپنی ایڈجسٹمنٹ جو ہے نا آپ کے انوائرمنٹ کے ساتھ آپ کی کمپیٹیبلٹی ہے. اگر آپ کا ماحول آپ کی ویلیوز آپ کا جو سسٹم ہے اگر آپ کے رویے اور آپ کی سوچ اس کے ساتھ متصادم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے نا نارمل نہیں ہے. کیونکہ آپ کی نارملٹی کے لیے ضروری ہے کہ آپ جس کنٹیکسٹ میں رہ رہے ہیں جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جس سماج میں رہ رہے ہیں جس بلیف سسٹم کے اندر آپ ہیں آپ کے اور ان کے درمیان ایک کہہ لیں کہ ایک سملیرٹی کہہ لیں اور ایک ان کے اندر کنکارڈنٹ جو ہے نا وہ ہونا ضروری ہے. تو وہ آپ تب تک نہیں سیکھ سکتے کہ جب تک آپ اس چیز کو اون نہیں کریں. اور یہ بہت ضروری ہے. جب اگر آپ کا اور آپ کے سماج کے آپس میں ایک ٹکراؤ اور ایک تناؤ رہے گا تو اس سے کیا ہوگا لامحالہ آپ کے اندر ایک تناؤ اور ایک اسٹریس کی صورتحال پیدا ہوگی جس سے نہ صرف آپ اپنی زندگی کو اپنی لائف کو ڈیمیج کریں گے بلکہ آپ اپنے سماج کو بھی پوائزنس کریں گے. ایسا ہی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو ہمارے نوجوانوں میں جذباتیت اور یہ تمام چیزیں آ رہی ہیں کہ جس میں برداشت کا نہ ہونا اور ایک دم سے جو ہے وہ ریئیکٹ کرنا اور اگر آپ نوجوانوں کی بھی بات نہ کریں 40+ مرد حضرات کی بات کر لیں تو ان میں بھی یہ چیزیں اپنے آپ کو سپیریئر پاور شو کرنے کے لیے ہم ہر اس ممکن حد تک جانے کی کوشش کرتے ہیں جس میں ہم دوسرے بندے کو جو ہے وہ ڈیمیج کر دیں دوسرے کی غلطیاں نکالیں کیڑے نکالیں خامیاں نکالیں. ہر جگہ ہر آرگنائزیشن میں ہر ادارے میں ہمارے اس طرح کے لوگ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو مینٹلی ڈپریس ہیں آلریڈی مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہے لیکن وہ ایسے اپنے کام کو سر انجام دے رہے ہیں جیسے وہ بالکل نارمل لوگ ہیں. ایسے لوگوں کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب میں یہ کہوں گا آپ کو پتا ہے کہ جیسے ہم نا مطلب ٹائی باندھنا لیسز باندھنا چھوٹی سی چھوٹی چیزیں جو ہے نا ہم زندگی میں سیکھتے ہیں. ایگزیکٹلی. جب ہم چھوٹی سی چھوٹی چیزیں زندگی میں سیکھتے ہیں لیکن کبھی ہم نے کبھی دیکھے ہم نے کہ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے کہ ہم اپنے ایموشن کو جو ہے اس کو ریگولیٹ کرنا سیکھیں اپنی انگزائٹی کو اپنے اسٹریس کو مینجمنٹ کرنا سیکھیں. بدقسمتی سے ہمارے اندر جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ پیرنٹس کے اندر بھی سوسائٹی کے اندر بھی سماج کے اندر بھی اداروں کے اندر بھی مطلب وہ ان چیزوں کو اتنی امپورٹینس ہی نہیں دیتے کہ یہ کس قدر ضروری ہیں جس کے اوپر آپ کی پوری لائف آپ کی پوری ہیلتھ اور آپ کا پورا کہہ لیں کہ سسٹم جو ہے نا وہ بیس کر رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آج کل ہمارے نفسیات میں کچھ نہیں سمجھتے ڈاکٹر صاحب. ہمیں سائیکیٹرسٹ کا ہی نہیں پتا ہمیں ماہر نفسیات کا ہی نہیں پتا کہ ایک جو سائیکالوجسٹ ہے یا سائیکیٹرسٹ ہے وہ ہمیں کیسے ایک اچھی لائف کی طرف لے کے جا سکتا ہے. ہم اسی میں کیڑے نکال رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. جی اسی میں کیڑے نکال رہے ہیں. اب دیکھیں ابھی تو نئے ڈسپلن